बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, साल के पहले दिन आप सबको अशफाक इस्हाक सत्ती की जानिब से सलाम अर्ज हो। ये दुआ है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये साल आप सबके लिए मुआशी लिहाज से या उससे हट के भी बहुत अच्छा साल साबित हो। हमारी हुकूमत के लिए, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए बहैसियत मजमूई 2025 काफी अच्छा रहा, खासतौर पर मई के बाद। अब ये साल जो है अवाम को रिलीफ फराहम करने का साल है। ये साल जो 80 लाख बेरोजगार हैं, जिनकी तादाद में इजाफा हो सकता है, उनको भी रिलीफ देने का साल है, नौकरियां देने का साल है। जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनको चलाने का साल है। जो एफडीआई है जिसके आने की उम्मीद है, लोकल इन्वेस्टमेंट तो आ चुकी है ये पीआईए के निजकारी के बाद, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की तवक्को होगी। अगर वो आएगी तो उससे फिर जॉब क्रिएशंस होंगी। अब देखा इस साल के आगाज में हमने स्टॉक मार्केट देखा कि 1,76,000 की जो नफसियाती हद थी उसको अबूर कर गई। फिर जो एक ग्लोबल इकोनॉमिक सर्वे था उसके अंदर पाकिस्तान को बताया गया कि वो भारत और दूसरे मुल्कों से औसतन आगे है, विच इज गुड। लेकिन इस मामले में अगर जो सवाल है वो ये है कि इस साल हमने क्या मजीद ऐसे टारगेट्स हैं जो अचीव करने हैं। टैक्स नेट को कैसे बढ़ाना है, सैलरीड क्लास जो शिकंजे में है उसको किस तरह से रिलीफ प्रोवाइड करना है, और खास तौर पर जो बाकी मामला हैं उनको किस तरह से सॉर्ट करना है। इसमें एक और चीज है, पॉलिटिकल सर्टेनिटी और स्टेबिलिटी। उसके लिए क्या करना है। जाहिर है कि ये पिछला साल तो गुजर गया, लेकिन क्या इस साल ऐसा हो सकता है कि कोई मुफाहमती सियासत हो, मामलात बातचीत से आगे बढ़ें, बजाय इसके कि तनाजात आगे बढ़ते जाएं कि जहां पर गुफ्तार की गुंजाइश ना रहे। क्या इस साल कुछ बेहतरी होगी, इस पर हम जरा डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वजीर आजम पाकिस्तान। साथ ही उनके बराजमान हैं जनाब फैसल चौधरी साहब, वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध हैं। आजकल जो अमन की एक मशाल उठाई हुई है वो इन्होंने ही उठाई हुई, साथ इनके और भी साथी हैं, और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई मुफाहमत का सिलसिला बन जाए। आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो। इख्तियार वली खान साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। जो हम तस्करा करते हैं वो कहते हैं ना कि लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। क्या नए साल में कुछ ऐसी मुफाहमत की उम्मीद आपको नजर आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अशफाक इस्हाक सत्ती भाई, आपको भी, इमरान इस्माइल भाई को, फैसल फरीद चौधरी को, तमाम आपके सुनने वाले नाजरीन सामाईन सबको नया साल मुबारक। और दुआ है कि ये साल गुज़श्ता साल से और गुज़श्ता तमाम सालों से अच्छा बेहतर हो और बहुत प्यारा हो, पाकिस्तान की तरक्की का हो, अमन और आश्ती का हो, खुशहाली का हो। लेट्स टेक अ स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव नोट। मैं ये समझता हूं कि अगर हम हमारा आज साल का ये पहला शो है, और मैं यही कहूंगा कि अगर अपोजिशन ये रास्ता ले ले कि हमारे साथ हमारी वो कारकर्दगी पर वो तनकीद करे, हमारा मुहासिबा करे, हम उसको वेलकम करेंगे। गाली गलोच, अपनी रियासत पर हमले, उसके खिलाफ बयानबाजी, गंदी सियासत, इससे अगर हम इज्तनाब करें तो हमारा ये साल बहुत रेड लाइन्स क्रॉस न करेंगे, बिल्कुल ठीक हो सकता है। जिस तरह आपकी रेड लाइन्स हैं, इसी तरह हमारी रेड लाइन को भी समझ लें। ये गालम गलोच का कल्चर, ये बदतहजीबी का कल्चर, ये बदतमीजी का कल्चर मेरे ख्याल में हो गया, बहुत हो गया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जो चीजें की गई हैं वो गलीज हैं, वो बदबूदार हैं। उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाले टूल का मजीद गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जब क़यादत इस चीज को बंद करेगी तो आई बिलीव कि कारकुन भी बंद करेंगे और सोशल मीडिया भी आपका, उसका भी किबला। क़यादत तो खुद बंद है ना, वो ठीक हो जाएगी। तो क़यादत ही अगर इस तरह करेगी, वो शाबाशी देना छोड़ दे, तो मेरे ख्याल में कारकुन की क्या मजाल के वो आगे चलेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं साथ ही साथ कि हमने 2024 फरवरी में जो इलेक्शन हुआ था वो, और फिर 2025 में हमने वादा किया था कि हम रीडायरेक्शन करेंगे, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाएंगे, डिफॉल्ट से बचा लिया। अब ये साल जो है ये तरक्की का साल है। अब लोगों को रिलीफ देंगे, पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देंगे। जैसे रात को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने, उनकी हुकूमत ने जितना कुशन मौजूद था, मैक्सिमम पेट्रोल में एक बड़ी अच्छी रिलीफ दी है। मेरे ख्याल में उसको सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। 10 रुपए पर लीटर पेट्रोल में और 8.5 रुपए, 8 रुपए 57 पैसे डीजल में रिलीफ दे दिए। माइल्स टू गो। मैं कहता हूं अभी भी इसको हमें मजीद नीचे लाना होगा, लेकिन अब हम उस तरफ चल पड़े हैं कि हम चीजों को ठीक करना है और इस मुल्क के सोशल नॉर्म्स, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स,
اس کو ہم سیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. کبھی بھی بلیک میلنگ کی سیاست میں نہیں جائیں گے. میں پھر ویلکم کروں گا کہ آپ پازیٹو تنقید کریں, ہماری پالیسیز کو کرٹیسائز کریں. وی ول ٹرائی ٹو لرن سم تھنگ ویری گڈ اینڈ پازیٹو, اینڈ ہم کوشش کریں گے, ہم ویلکم بھی کریں گے اور اس کو اپنے آپ کو کریکٹ بھی کریں گے. فیصل صاحب, ابتدائی طور پر یور تھاٹس آن دیٹ, وٹ ایور جو اختیار ولی خان صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. باتیں بہت اچھی کی ہیں اختیار بھائی نے, اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں سارے. اب وہ ٹائم ہے نا واک دا ٹاک, اب اس کو عملی جامہ بھی پہنا ہے. صرف گفتگو کی حد تک تو بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت میں آپ کو بڑا سنجیدگی سے یہ اس بات کو باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان شدید بحرانوں کی زد میں ہے. اس میں معاشی بحران ہے, سیاسی بحران ہے, عدالتی بحران ہے, آئینی بحران ہے, گورننس کے بھی بحران ہیں, اور سب سے بڑھ کے ٹیررزم کے معاملات ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کے انٹرنیشنل جو بین الاقوامی حالات ہیں وہ بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں. ہمارے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز جو ہیں وہ کسی ٹائم بھی گرم ہو سکتے ہیں دوبارہ سے. بالکل دوبارہ سے, اور اس کے چانسز ہیں. پچھلے 2-4 دنوں میں ہونے والی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو اگنور نہ کیجیے. اور انٹرنیشنلی ہماری بڑی تعریف ہو رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں میگزین میں. لیکن اب وہ تعریف تو ہو رہی ہے کہ ڈومیسٹکلی کنسالیڈیٹ ہو رہی ہے, مٹیریلائز ہو رہا ہے نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے اپنے ابتدائی میں کہا بے روزگاری بہت زیادہ ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, تنخواہ دار طبقے کی کمر ٹوٹ گئی ہے, اور کسان پریشان ہے, تاجر, کارخانے دار سب پریشان ہیں. اب یہ پریشانی جو ہے یہ اختیار صاحب کی نہیں ہے, میری اکیلے کی نہیں ہے, آپ کی نہیں ہے, عمران بھائی کی نہیں ہے, سب کی ہے. اور اس کے لیے کام بھی سب کو کرنا چاہیے. اب ایشو یہ ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیول پہ آگے, اس نہج پہ آگے کہ اب اسی طرف فوکس کر رہے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ ہو, حکومت ہو, تینوں کو اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ رویے نہیں بدلے تو 2026 جتنے مرضی پازیٹو نوٹ پہ آپ سٹارٹ کر لیں, یہ ڈیزاسٹرس ہوگا پولیٹیکلی. اور اس میں پھر نقصان صرف ایک پارٹی کا, ایک دھڑے کا نہیں ہوگا, زیادہ لوگوں کا بھی ہو سکتا. اسی لیے جو عمران اسماعیل صاحب نے کوشش شروع کی ہے, فواد چوہدری صاحب نے, اس کوشش کو ویلکم حکومت نے کیا, اس کو ویلکم بھی کرنا چاہیے. اور جو کنفیوژن ہے نا اب دونوں طرف سے, دیکھیں اس وقت ضرورت کیا ہے. وزیر اعظم صاحب مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کچھ ہمارے ہاکس آتے ہیں, اختیار بھائی کے دوست, وہ آ کے اس کے اوپر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. پی ٹی آئی میں تحریک تحفظ یعنی پاکستان اس کو ویلکم کرتی ہے, بات کرنا چاہتی ہے. اس کو آپ دیکھیں سسٹمیٹکلی سبوٹاج اس کو کرنے کی ود ان دا پارٹی. اس لیے تو گور نے بھی کہا نا پارٹی کے اندر سے بھی. اب ایشو یہ ہے کہ آپ بات کرتے ہیں سارے, اڈیالہ کے بارے میں بہت کچھ ہوتا ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن اس سارے جو سینیریو ہے اس کا اشفاق بھائی, اس کا ٹارگٹ کون ڈھونڈ رہا ہے؟ عمران خان اور اس کی بیوی. عمران خان صاحب کا پیغام تو نہیں آ رہا. اب میرے جیسے بندے کے لیے تو عمران خان صاحب کا پیغام ضروری ہے, ان کی بات ضروری ہے. باقی باہر کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا, دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ فار می. پولیٹیکلی ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید عمران خان مذاکرات کے بیانیے پہ کیا وہ آن بورڈ ہیں, وہ ان کی تائید ہے؟ دیکھیں ابھی آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, ہم مذاکرات کے لیے ماحول بنانے کی بات کر رہے تھے, ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اس ماحول کے بیانیے پہ کہ ماحول بننا چاہیے مذاکرات کا, کیا وہ آن بورڈ ہے؟ دیکھیں آن بورڈ ابھی آپ ملاقات ہی نہیں کرنے دے رہے آپ کسی کو, تو آن بورڈ کس طرح سے ہوں گے؟ کیا اپنا ہوگی, ٹیلی پیتھی ہوگی؟ بھائی آپ کو ملانے کی ضرورت ہے نا. آپ حکومت کو, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ واک دا ٹاک بھی تو کریں. اب آپ وہاں پہ جو گفتگو روک کے بیٹھے ہیں, جو سلسلہ بیٹھا ہے, اور وہ جو گفتگو کرنے والے ہیں ان کو بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. وہ کس مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ سیاسی لوگ سیاست کرتے ہیں, یہ کیا رویہ کیا ہے, یہ ڈگر کیا ہے؟ اس کی تو تباہی اینڈ ہے. اس کی جو اس وقت بھگت رہا ہے وہ تو عمران خان بھگت رہا ہے نا جیل کے اندر. ملاقاتیں اس کی بند ہیں, ایکسیس اس تک بند ہے, پیغام اس کا نہیں آ رہا, وکیل اس سے نہیں مل رہے, فیملی اس سے نہیں مل رہی, اندر والی ملاقاتوں کا وی ہیو نو آئیڈیا. اب ایشو یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں, میرا کام ہے نا, اس میں تو ذمہ دار پھر یہی ہوئے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا, کیونکہ فواد صاحب نے کہا تھا کہ ہماری بڑی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہونے والی تھی, چیزیں سارٹ ہو سکتی تھی, وہ جو ملاقات بہنوں کی, اس کے بعد آ کے جو ٹویٹ ہوا. اب دیکھیں نا سر, وہ ٹویٹس ہوئے, آپ نے تو آ کے کہہ دیا, آپ کے تو نمبر بن گئے.
تکلیف کس کو ہوئی؟ آپ کے بھائی کو. بھائی کو. اب سوچنا کس نے ہے؟ دیکھیے اندر والے لوگ سخت باتیں کرتے ہیں. یہ جو میڈیشنز ہوتی ہیں نا ان کی ضرورت ہوتی ہے. جو اسپوکس پرسنز ہوتے ہیں کہ حالات بھی خراب ہوں. جو وکیل ہوتے ہیں, وکیل کس کا مقدمہ لڑے ہوتے ہیں؟ اپنے کلائنٹ کا. لیکن جج کے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے جیسے کلائنٹ ان کے ساتھ کرتا ہے, کیونکہ پھر اس سے نقصان کا اعتماد اسی کلائنٹ کا ہے. ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب کو غیر جذباتی انداز سے آپ یہ ایک میں لاسٹ بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہنا جا کے کہ جی باہر انقلاب آئے گا اور ہم انقلاب کر کے یہ کریں گے اور لوگ تیار کھڑے ہیں, آپ کی پاپولیرٹی جو ہے نا آپ بیٹھیں گے تو افیکٹ ہو جائے گی. اب بتائیے کون سا سیاسی آدمی ہے جو اس بےہودہ قسم کی جو سٹانس ہے اس کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ بےہودہ میں نے لفظ جان بوجھ کے استعمال کیا ہے, لفظ مجھے آتے ہیں, وکیل آدمی ہوں. یعنی عمران خان جس کی پاپولیرٹی, جس کی جوان مردی, جس کی بے گناہی, جس کی ہمت, جس کا عزم اسٹیبلش ہے, وہ اگر اپنے ورکرز کے لیے 35,000 بندوں کے لیے بات کرے گا, پاکستان کے لیے بات کرے گا, تو اس کی پاپولیرٹی میں کمی آنے والی ہے. ٹھیک ہے, میں ذرا جواب لے لوں. عمران اسماعیل صاحب, سر یہ بتائیں کہ 2026 کا آغاز ہو چکا ہے, آپ لوگ بڑے پر امید رہے اور ہم مختلف اوقات میں آپ سے بات بھی کرتے رہے, جو آپ ایک مشن لے کر نکلے ہیں کہ پرانی جو پی ٹی آئی ہے وہ رول پلے کر سکتی ہے, جو نئے ہیں وہ کیپیبل نہیں ہیں اور وہ نئے ان کے پاس اس طریقے سے ایک کوئی جو رستہ نہیں ہے. اب تک آپ کو کیا کامیابی ملی اور یہ 2026 شروع ہو چکا ہے, کیا امیدیں ہیں آپ کی اس سے؟ بہت شکریہ ستی صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو اور سارے دوستوں کو اور پورے پاکستان کو جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان کو سب کو سال نو مبارک, اور یہی دعا ہے کہ اللہ کوئی بہتری لائے, اور ہر سال ہم یہی دعا کرتے ہیں اور اسی امید پہ ہم آنے والا وقت گزارتے ہیں کہ جی شاید آنے والا وقت بہتر ہو جائے گا. بٹ انفارچونیٹلی ہمارا جو آنے والا وقت ہے وہ ہمیشہ ہم پچھلا وقت ہی یاد کرتے ہیں کہ یار اس سے بہتر تو پچھلا سال تھا, اس سے بہتر پچھلا سال تھا. کبھی امید ہے کہ اس سال شاید بہتری آئے گی اور چیزیں بدلیں گی. یہ ساری چیزیں بدلنے کے لیے ابھی جتنی روشنی دونوں بھائیوں نے ڈالی ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑا وزن ہے اس بات میں. ایک طرف تو حکومتی جو ترجمان بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ, انہوں نے فرمایا کہ جی محبتوں کے ساتھ چلیں, گالم گلوچ کی سیاست کو کم کریں. یہ ساری کوششیں تو ہم کر ہی رہے ہیں, ظاہر ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت صاحب اختیار تو حکومت ہے. صاحب اختیار ولی صاحب باہر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, اختیار ولی صاحب صاحب اختیار ہیں. ٹھیک ہے, اور اختیار ولی صاحب اگر چاہیں وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ایسا ماحول کریٹ کر سکتے ہیں جس میں بات چیت کی فضا بنے. یہ کہنا بڑا آسان ہے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کے کہ جی ہو سکتا ہے نیت بالکل ٹھیک ہو, لیکن میں ڈاؤٹ نہیں کر رہا اس پہ, لیکن یہ کہنا بڑا آسان ہے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کے کہ جی آپ گالی نہ دیں, آپ کڑی ہوئی بات نہ کریں, آپ اچھی بات کریں, لیکن ہم آپ کو ڈنڈے سوٹے لگاتے رہیں گے. تو وہ اس طرح نہیں چلتا معاملہ. کچھ لوگ کچھ دو کے بیسس پہ. لیکن اب تک عمران اسماعیل صاحب میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ اب تک جو یہی ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ یہ بتا رہے تھے کہ آپ کے حکومتی وزراء سے بھی ملاقات ہوئی ہے, خوشائند باتیں ہوئی ہیں, اس میں اب تک کیا ابھی تک ماحول بننے کا جانب کوئی راہ نہیں جا رہی ابھی تک؟ دیکھیں ماحول تو بن گیا نا. اب آپ کے سارے ٹی وی شوز, ہر چیز پہ بات چیت, آپ اخبار اٹھا لیں, ہر چیز everything is revolving around بات چیت. But just on the media and the social media and in the newspapers. Other than that, پی ٹی آئی آپ کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے اس طرح سے, اور پھر کوٹ لکھپت کا کوئی راستہ نہیں لے رہا. تو شاید ستی صاحب پی ٹی آئی تو شاید ایکسپٹ کرے بھی نا. ہمیں نا پی ٹی آئی کے تو جو اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو تو پی ٹی آئی گنتا ہی نہیں ہوں, نہ ان سے ایکسپٹینس چاہیے ہمیں. یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تو کرسیاں لرزتی ہیں ہمارے نام سن کے کہ جی یہ اگر آگے تو ہمارا کیا بنے گا. تو وہ وہ تو بےچارے دیکھیں نا, یہ ابھی یہ تو بالکل برانڈ نیو لوگ ہیں نا, سیاست کے اندر آئے ہیں اور قدرت نے ان کو موقع دے دیا تو بہرحال وہ آگے ہیں. اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو انفارچونیٹلی وہ رن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے خود کبھی کاؤنسلر کی بھی سیٹ نہیں الیکشن لڑے ہوں گے. اچھا, یہ عمران صاحب یہ پریسائزلی آپ کس کی جانب اشارہ کریں؟ میں ایک بات کہوں آپ کو کہ جہاں تک بات ہے, بہت سارے لوگ ہیں نا, جہاں تک اکرم راجہ ہے خود, جی سلمان اکرم راجہ ہو گئے, بیرسٹر گوہر ہو گئے, چلے ٹھیک ہے, آپ نے جو باقی کچھ لوگوں کی جانب بھی آپ اشارہ کریں گے, لیکن یہاں پر آپ کے اس بیانیے کو جو مزاحمت مل رہی ہے وہ کے پی سے مل رہی ہے. کے پی میں اب سہیل آفریدی صاحب ہے, وزیر اعلیٰ ہیں,
لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اوپر آئے. باقی شفیع جان وغیرہ ایٹسٹرا جو آپ کو کہتے ہیں کہ کمر میں چھرا گھونپا, وہ بھی مطلب یہ ہے کہ حلقے کی سیاست منتخب ہو کے آئے ہیں. تو میں سمجھ نہیں پا رہا, آپ کا زیادہ جو آپ کو روک رہے ہیں راستہ وہ تو وہ لوگ ہیں کے پی والے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں کوئی راستہ روک نہیں رہا, نہ ہم راستہ مانگ رہے ہیں کسی سے. ہم تو ایک ماحول کریٹ کر رہے ہیں مفاہمت کا, جی بیٹھ کے بات چیت کا ماحول کریٹ کر لیں. وہ لوگ جو سین ایلیمنٹ ہے پی ٹی آئی کا, وہ جو لکھپت میں ہے, انہوں نے 2 خط لکھ چکے ہیں اب تک وہ اسی بات کے اوپر. لاسٹ خط کی جو اینڈنگ پیرا ہے اس میں تو انہوں نے باقاعدہ اپریشیٹ بھی ہمیں کیا. ٹھیک ہے, ہمیں وہاں سے میسیجز آتے ہیں یا کسی طرح اگر بات چیت ہو جاتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہی راستہ ہے, ہم اسی راستے کو پکڑے رکھیں, اس پہ چلیں. ہم بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں اس کو جو آپ لوگ کر رہے ہیں. اور آج تو چند ایم این ایز جو ہیں انہوں نے آ کے فواد چودھری سے ملاقات کی ہے اور پی ٹی آئی کے, اور انہوں نے آ کے یقین دہانی کرائی ہے کہ جی یہ ہم بالکل 100% اپنی پارٹی میں اس چیز کو پروموٹ کریں گے اور سپورٹ کریں گے. آپ پیچھے نہیں ہٹیے گا اس میں سے. اچھا, تو ہمیں تو ڈے بائی ڈے ہمیں اس کے اندر ڈے بائی ڈے ہمیں اس کے اندر انکریجمنٹ ہی مل رہی ہے. تو یہ دیکھیں نا ستی صاحب, سیدھی سی بات ہے کہ جس دن یہ ڈائلاگ شروع ہو جائے گا نا بٹوین پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا گورنمنٹ, تو ہم تو باہر ہو گئے, ہماری تو کہانی ختم. ہماری تو اتنی ہماری کوشش ہے کہ یہ بیٹھ جائیں. لیکن مدعا یہی ہے نا کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان بات ہونی ہے. آپ تو اسٹیبلشمنٹ کا نام بھی لے رہے ہیں, تو یہ ادھر بھی ہوگی بات؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات ہونی ہے. بغیر اسٹیبلشمنٹ کے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پی ٹی آئی اور حکومت کی دوستی ہو جائے. میں تو جب حکومتی ارکان سے ملا ہوں تو وہ تو بڑے پازیٹو تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی بالکل آپ بالکل صحیح جا رہے ہیں اور یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. کسی بھی ملک کی حکومت وقت کو کوئی پولیٹیکل ٹیمپریچر رائزنگ کرتے ہیں کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے ہو تو حکومت کرنا آسان ہے. ٹھیک ہے, ایک تو اس چیز پہ وہ تو تیار ہے. پھنسا کدھر ہے, کدھر پھنسا ہے, دیٹ از دا کوشچن. اختیار ولی خان تو ادھر ہی پھنسا ہے نا جی, کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈائریکٹ. اچھا سوری, اختیار ولی صاحب. جی اختیار ولی خان صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ 2 چیزوں پہ آپ کے کامنٹ. ایک تو یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے تینوں کو بیٹھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے بھائی فیصل چودھری صاحب نے جو بات کی کہ ظاہر مقبولیت کی بھی بات کی, انہوں نے باقی چیز جمع مردی کی بھی بات کی خان صاحب سے متعلق. تیسری جو بات کی کہ بے گناہی بھی ان کی ثابت ہے. تو دیکھیں, بے گناہی ثابت کون سی عدالت سے ہوئی ہے؟ کوئی کہیں سے ثابت ہو تو بندہ آگے اس کو پھر کہے کہ اور جی اگر عوام کی عدالت کی بات ہو تو پھر تو 2017 میں نواز شریف کو جو سزا سنائی گئی تھی وہ تو جھوٹی تھی. جو پرویز مشرف نے اس کے جہاز کے اغوا کا ڈرامہ رچایا تھا وہ بھی جھوٹا تھا. تو وہ تو چھوڑ دینا. ہمیں تو مشورہ یہی دیا گیا تھا کہ یہ عدالتیں رسیدہ کڈو, وہاں سے جاؤ اور اپنے آپ کو کلیئر کراؤ. میں ایک بات لاؤڈ اینڈ کلیئر آپ کو بتاتا ہوں. سہیل آفریدی صاحب کا صرف یہ فیس جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آیا ہوا بندہ ہے اور وہ یہ ہے وہ یہ نہیں ہے. ان کے ساتھ بڑی نیگیٹو چیزیں جو ہے ان کی لیگیسی لے ہے اور وہ اس کو ساتھ کیری شروع ہو رہی ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, وہ چیزیں جب ان کے ساتھ لگی بندی ہوں گی تو سہیل آفریدی صاحب کوئی ریلیف عمران خان صاحب کو نہیں دلا سکتے. مذاکرات کی بات پہ اگر آپ نے آنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ چاہتے ہیں, یہ جماعت چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملے, چاہے وہ 1% ہو یا 100% ہو, اس کے لیے یہ سین وائسز جو ہیں ان کا آگے آنا ضروری ہو. نہیں, ریلیف سے مراد ہے ابھی تو وہ ایکسس مانگ رہے ہیں. میں وہی تو بات کی بات ہے نا, تاکہ مذاکرات کی پروسیس میں آن بورڈ. میں اسی بات پر آ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے, یہ اسماعیل ہمارے عمران اسماعیل صاحب ہیں, فواد چودھری صاحب ہیں, محمود مولوی صاحب ہیں, ہمارے بھائی فیصل فرید چودھری صاحب ہیں, علی محمد خان ہے, شہریار افریدی ہے, بیرسٹر گوہر ہے, علی ظفر ہے, عمیر نیازی, یہ عمیر نیازی صاحب ہیں. یہ اتنے اچھے اور سافٹ فیسز ہیں, سین وائسز ہیں. کیا ان کے پاس اختیار ہے؟ اختیار ان کے پاس ہے جن کی جو ایک نیگیٹو اس چیزوں کو اپنے ساتھ لیگیسی کو لے کر وہ چل رہے ہیں. ان کا بیانیہ, ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات وہ ٹیمپریچر کو اوپر لے جاتی ہیں, نیچے نہیں لاتی ہیں. یہ بردبار لوگ ہیں اور یہ وہ وائسز ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ کم از کم ہو چکی ہے. ان کو پولیٹیکلی ڈیموکریٹک نارمز کا پتہ ہے, جی جی, ان کو سوشل نارمز کا پتہ ہے. تو اگر کوئی ریلیف کی اگر بات ہوئی نا تو وہیں سے ہوگی. سہیل آفریدی والی ٹائپ کی جو پالیٹکس ہے, جو نیریٹو ہے, اس سے عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف نہیں ملنے والا. آپ کچھ بھی کر لو, مذاکرات میں بیٹھیں گے کس کے ساتھ؟ کر لیں,
مذاکرات اگر ہو بھی سکتے ہیں نا تو وہ سہیل آفریدی اینڈ کمپنی کے ساتھ نہیں ہو سکتے. وہ ہوں گے تو وہ یہ سافٹ فیسز اور سین وائسز کے ساتھ ہوں گے. اچھا ایسے گنڈا بدماش موالی ٹائپ یہ جو گالم گلوچ والا کلچر لے کر چلتے ہیں جن کے اپنے معاملہ ٹھیک ہے بالکل ہوں گے, لیکن یہ بیان ان کے پاس جائے گا, مجھے یہ بتائیے مناسب نہیں ہے. صوبے کے وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ اپنے صوبے سے شروعات کرے. وہاں سے چرس کی منڈی لگتی ہے, پورے ملک میں پھیلتا ہے منشیات, وہاں سے شروعات تو کریں, کچھ اپنے حصے کا انصاف کریں اپنے ضلع اپنے صوبے کے ساتھ. آپ خیبر پختونخوا کو چھوڑ کر جو خود دہشت گردی میں جھلس رہا ہے, آپ کی یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں, آپ کے اسپتالوں کا عالم یہ ہے کہ آئی سی یو کے بیڈز نہیں ہیں. ٹھیک, لیکن لائک آئی سیڈ کہ دس از the first show of the year. Let's talk about the reconciliation کی کوئی possibility. میں وہی کہتا ہوں کہ ریکنسیلیشن کے لیے جو ہے نا, یہ جو میں نے نام بتایا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. ٹھیک, بیرسٹر گوہر جیسے لوگ, فواد چودھری جیسے لوگ, علی ظفر جیسے لوگ, عمیر نیازی ہو گیا, علی محمد ہو گیا, شیر یار ہو گیا, یہ سافٹ فیسز, گورنر اسماعیل صاحب ہیں ہمارے, عمران اسماعیل صاحب, یہ ہو گیا, فیصل ہو گیا, یہ ہمارے بھائی ہیں. شیر افضل مروت اگر اس میں شامل ہو جائے, ان کا ووٹ دینے کا جو مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اسی تو سارے فارغ سارے باہر ہوں تو سارے ملے ہوئے نہ نال. میں بھی وہی سوچ رہا تھی گزارش ہے سر, مجھے ایک چیز بتا دیں سر, یہ سال کے پہلے دن اور پہلے شو میں آپ نے سپورٹ کرنا تھا سہیل آفریدی. میں نے کہا سال کے پہلے دن میں ہم نے کوئی جھوٹ توڑی بولنا. اچھا میری بات سنیں, ویسے تو پورا سال بھی نہیں, ویسے کہہ رہا ہوں شروعات اچھی ہونی. اچھا میری بات سنیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم این ایز نے آ کے یقین دہانی کرائی ہے فواد چودھری کو کہ ہم ساتھ ہیں اور پارٹی میں اس چیز کا سپورٹ کریں گے. تو کتنے لوگ, کچھ آپ بتائیں. میرے سے جو بات ہوتی ہے آف ریکارڈ, نام تو نہیں میں لوں گا, ہاں, آر دے ان نمبرز, بیچارے وہ کہتے رہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ بات, دیکھیں میری بات سنیں. جو بندہ سیاستدان ہے نا, جو سیاست کرنا جانتا ہے, ملک کی سیاست ہوتی ہے حقائق پہ. ٹھیک ہے. اب اشفاق صاحب یہاں پہ جو آج کی جو حقائق ہیں ان کے مطابق آپ نے سیاست کرنی ہے نا. آپ نے دیکھیں نا, سال پہلے پی ٹی آئی کی جو اسٹرینتھ تھی, اگر فار ایگزامپل بندے لے آتے ہیں جو کہتے ہیں ہر بار 12 بندوں سے یا 15 بندوں سے یا 100 بندوں سے تو انقلاب نہیں آنا. اگر آپ بندے لے کے 20,000 بندہ آپ کا ڈیلا کے باہر اکٹھا ہو تو اختیار صاحب کو ضرورت ہے بات کرنے کی ان کے ساتھ. لاکھ بندہ آپ کو ایسے نہیں نکلتا. تو آپ کو لگتا ہے آر دے ڈیلوژنل وین دے ٹاک اباؤٹ دی اسٹیٹ؟ ہاں, ڈیلوژنل ہے. اور ان کا جو پرابلم ہے نا, دیکھیں اب میں کہنا نہیں چاہتا, فرید کی بات کو میں ایک چند سیکنڈ کے لیے روکتا ہوں. عمران خان صاحب کو جتنا ریلیف ملا ہے نا, ان لوگوں نے دلایا تھا. ان کی ملاقاتیں, وہ تو ہمارا فرض ہے, میں ویسے کہتا ہوں, ان کی ملاقاتیں, ان کی ورزش کی مشینیں, ان کا ٹی وی, ان کا اخبار, ان کا کھانا, گھر سے کھانا, یہ ساری ریلیف دلوا کے آپ باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ جو لوگ ہیں اسی لیے کہ ان کو ریلیف دلایا, یہ باہر ہے. ٹھیک ہے. اب گزارش ہے جی کہ وہ دیکھیں, وہ تو انٹرنل مسئلہ ہے نا, ہم جانے ان کا کام جانے. ایشو یہ ہے کہ آئندہ بھی موقع ملے کریں گے. ایشو یہ ہے سر کہ بالکل سمپل سی بات ہے, جو لوگ سیاست سمجھتے ہیں, دیکھیں سیاسی راستے ہیں, راستے سیاسی ہوتے ہیں, سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے بند گلی سے راستے نکالنا. ٹھیک ہے. مذاکرات کے لیے لوگوں کو تیار کرنا, مذاکرات کے لیے لوگوں کو بٹھانا, یہ بہت بڑا ٹاسک ہے. عمران خان صاحب سے جس دن کوٹ لکھپت والے آ کے ملتے ہیں, آپ دیکھیے گا سچویشن چینج ہوگی, کیونکہ اس کی وجہ ہے. دیکھیں میں بہت کچھ جو پیرول پہ رہائی کا معاملہ تھا, پیرول پہ رہائی جو ہے وہ اگر ڈیسائیڈ کر لینا, دیکھیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے کیا ڈیسائیڈ کرنا, 2 چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہے نا. پہلے کیا ہم نے ٹیمپریچر نیچے لانا ہے, اگر وہ کرنا ہے تو پھر وہ کس کے ساتھ گفتگو میں. اب جیسے میں نے آپ کو یہ کہا کہ جو کنفیوژن ہے دونوں طرف کی, اس کو بھی تو ریموو کرنا ہے نا. اب طریقے توزیع جو اختیار ہے گفتگو کا, وہ تو ان کے پاس بھی نہیں ہے کہ جو بات الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں نا, یہ تو اچکزئی اور علامہ ناصر عباس صاحب کے پاس ہے, تحریک توزیع یعنی پاکستان کے پاس ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں, جو بھی کرنا ہے. جو اسٹریٹ موومنٹ ہے, اسٹریٹ موومنٹ کا اس وقت نہ ماحول ہے, نہ ہی اس کا کوئی مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ, دیکھیں آپ نے خواہش تو شاید میری بھی ہوگی کہ 5 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جائے. ٹھیک ہے, جو سیٹوں پہ ہیں ان کی زیادہ ہوگی کہ بندے کوئی اور اکٹھے کر لے تو ہم سرخیل بن جائے. اس طرح نہیں ہوتا. جب تک یا تو پہلے آپ قربانی دینا سارے جا کے, پہلی گولی, پہلی لاٹھی, پہلی گرفتاری دیں, ضرور تو کوئی آنا کسی نے نہیں ہے. ورکر چارہ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ ورکر کسی پارٹی کا ساسا ہوتا ہے. کیسے 35,000 بندہ ہمارا
اندر ہے، جھوٹے پرچوں میں ہے. خواتین ہماری جو ہیں عالیہ حمزہ، آپ دیکھیں شوزیب وغیرہ، آشا بھٹا، یاسمین راشد صاحب سے بڑھ کے، بشرا بی بی بڑھ کے، مطلب اٹس اے لانگ لسٹ. ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے جو میں ابھی اتنا میں لوں گا تو شو کا ٹائم ختم ہو جائے گا. ہمارے نوجوان لڑکے، آخر ان کا بھی تو کسی نے سوچنا ہے کہ نہیں سوچنا. عمران خان صاحب کے ساتھ جب آپ جا کے دیکھیں، میں نے خود کہا تھا، یقین مانیں کہ ان کو میں نے کہا کہ آپ اس سال جنوری میں، اور 2 باتیں میں آپ کو ریکارڈ پہ میں خبر کی طور پہ آپ دے لیں. جنوری میں جب علی امین کی ایپیکس کمیٹی میں میٹنگ ہوئی تو انہوں نے، علی نے یہ کہا اور گور صاحب یہ لے کے آئے تھے پیغام کہ آپ کو ہاؤس اریسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے خان صاحب نے وہاں پہ، ہم کھڑے ہوئے تھے، ظاہر ہے تو آلویز ویری کائنڈ. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی شام سے پہلے چلیں، کیونکہ یہ مورچہ جیل ہے، اس میں سیاست نہیں ہو سکتی. وہ کہنے لگے وہاں پہ ملاقاتوں پہ بندے. میں نے کہا جی نہیں لگنے دیتے. لیکن فیملی نہیں مانی اس پہ. انہوں نے کہا جی نہیں، آپ کی پاپولیرٹی یہ ہو جائے گی، کوشچن مطلب جو ایک ہے. دوسری فروری میں، یہ اب عمران اسماعیل صاحب کو بھی پتا ہوگا یا نہیں پتا ہوگا، فروری میں اسد کیسر صاحب آئے میرے گھر پہ، میں اور فواد صاحب. انہوں نے کہا جی کہ یہ مولانا صاحب کے 4 مطالبات ہیں اور چاروں سیاسی مطالبات تھے، کوئی بلیک میلنگ والا مطالبہ نہیں تھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ عمران خان صاحب سے پوچھ کے نا تو بتانا ہے. عمران خان صاحب کے سامنے بات ہوئی، عمران خان صاحب نے اگری کیا، چیئرمین صاحب بھی تھے، جنرل سیکرٹری بھی تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے. ان کو کامران مرزا نے کہا کہ آپ ہمیں ایک میسج دے دیں، کیونکہ ہماری اپنی شورا ہے، ہم نے ان کو مطمئن کرنا، آپ ہمیں لکھ کے دے دیں، زبانی کلامی بات صاحب نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک بات تھی. انہوں نے ان کو میسج تک نہیں کیا. اور پھر خان صاحب کو انہوں نے، وہ کس نے نہیں کیا؟ سلمان اکرم راجہ. وہ سلمان راجہ اور گور صاحب سے، کامران صاحب، کامران مرتضی صاحب سے پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے خان صاحب سے کہا، خان صاحب کہنے لگے وہ تو یہ کہتے ہیں. میں نے کہا جی کیا فضول باتیں کرتے ہیں. اپوزیشن الائنس بنانے کا بھی ٹائم ہے، وہ ٹائم اگر آپ بنا سکتے ہیں تو اپوزیشن الائنس بنانے کے علاوہ کوئی، اگر آپ نے یہ بات کرنی ہے نا کہ پریشر آپ کا آ جائے گا، تو ابھی آپ کی ٹیم کوئی نہیں ہے. تنظیم جو چلاتی ہیں، اب عالیہ حمزہ کی روز ٹانگیں کھینچتے ہیں. وہ واحد خاتون ہے جو ڈیلا میں بھی بندے کٹے کرتی ہے، بیچاری ابھی سزا یافتہ، اور لاہور میں بھی اس نے کامیاب کرا. باقی یہ سارے ٹک ٹاک ویڈیو بن جائے، ہماری تصویر آ جائے، ہم کیا یار مطلب پاگل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. عمران اسماعیل صاحب، اب مجھے ذرا یہ بتا دیں، آخری آپ کا کامنٹ میں لے رہا ہوں اس پہ، کہ اب یہ کوئی پیرول پہ رہائی کا کچھ امکانات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ اور دوسرا جو آپ بات کرتے ہیں کہ ایک تو سوشل میڈیا پر بھی طوفان چلتا ہے نا، اگر کسی کو رہائی مل جاتی ہے، کسی کو اس طرح سے مل جاتا ہے، تو وہ اس پروسیس کو آگے چلنے سے پہلے ہی ٹینڈ کر دیتے ہیں. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا اس وقت کس کے کنٹرول میں ہے؟ تحریک انصاف کا. تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کنفیوژن در کنفیوژن اسی طرح سے چلتی رہے گی؟ دیکھیں، تحریک انصاف کو جو سب سے زیادہ پاپولرٹی ملی وہ بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے ملی انڈاؤٹڈلی، اور تحریک انصاف کو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ بھی ایک انکنٹرول سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا اور ہو رہا ہے مسلسل. میں تو ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ایسے سوشل میڈیا کے لوگوں سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا چاہیے جو غیر ذمہ دارانہ چیزیں کرتے ہیں، جس سے نقصان ہی نقصان ہے، جس سے جو لوگ جیلوں میں ان پہ سختیاں بڑھنے کا امکان ہوتا ہے، جن کی رہائی ہو رہی ہوتی ہے وہ. اچھا، میں آپ کو بڑے مزے کی چیز بتاؤں کہ جس کی بیل ہو رہی ہوتی ہے نا، جی وہ گھبرا رہا ہوتا ہے کہ باہر جاؤں گا تو میرا ہوگا کیا، مجھے تو غدار کہہ دیں گے. ایک عجیب ایک پیمانہ بن گیا ہے کہ جی 2-2.5 سال آپ نے جیل کاٹے، پھر آپ نے کیس لڑتے رہے، اور پھر اگر آپ کی بیل ہو گئی تو پھر آپ غدار ہو گئے. تو لہٰذا آپ کو جیل میں ہی رہنا چاہیے زندگی بھر تاکہ اپنے آپ کو وفادار ثابت کریں. اب 2 طرح کے وفادار ہو گئے، ایک وہ ہیں جو جیل میں ہیں، ایک وہ ہیں جو ملک سے باہر ہیں، سویڈن میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، جاپان میں، کدھر کدھر وہ موجیں مار رہے ہیں. انہوں نے یوٹیوب چینلز بھی بنا لیے، بکواس کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ نہ پاکستان سے کوئی محبت ہے، نہ عمران خان سے محبت ہے، ان کو صرف اپنی سبسکرپشن سے محبت ہے. اس میں وہ الٹی سیدھی کہانیاں بنا کے ڈیمیج کرتے ہیں، ریلیشن شپ کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں. اور وہ پی ٹی آئی کا بھولا پن کہہ لیں یا بیوقوفی کہہ لیں کہ وہ پی ٹی آئی آفیشیل پیج پہ پوسٹ ہو جاتی ہیں وہ چیزیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اون کر رہے ہیں. سو پہلے تو پی ٹی آئی کو ڈس اون کرنا پڑے گا ان ساری چیزوں سے. اور دوسری چیز کہ ہمیشہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے قوم چلے، جو قوم کے موڈ پہ یا قوم کے پیچھے چلے وہ لیڈر نہیں ہوتا. تو یہ پی ٹی آئی میں اب نئی چیز آ گئی ہے کہ جو سوشل میڈیا صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں، جس کو گالی پڑ رہی ہے تو کہتے ہیں اس کو ایک جوتا ہم بھی مار دیتے ہیں، اس کے حساب سے لوگ اپریز کر رہے ہیں. تو وہ ساری پالیسی سوشل میڈیا پہ ڈیپینڈنٹ ہو رہی ہے کہ جی سوشل میڈیا کیا بولے گا، سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے.
सो लिहाजा पीटीआई के लिए अपनी कोई पॉलिसी या वे फॉरवर्ड बनाना इस वक्त इंतहाई मुश्किल काम है। आप जिससे बात करें वो सोशल मीडिया से डरा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बड़ा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका इमरान इस्माइल साहब। जुमला कहूंगा, जी जी, मशवरा है सारे दोस्तों को पीटीआई के कि इफ यू आर सीरियस इन डायलॉग थिंग, इफ वांट टू कम बैक इन नेशनल पॉलिटिक्स और आपने वाकई में कुछ करना है तो अपनी सेन वॉइसेस को आगे ले आइए, नेगेटिव वॉइसेस को पीछे ले जाइए। अदरवाइज अगर आप इस मौके पर तलवार को नियाम से बाहर रखेंगे और लहजा यही रहेगा तो आपका मजीद नुकसान होगा, आपको फायदा कोई नहीं। बहुत शुक्रिया आपका इख्तियार वली खान साहब, फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम, और जरा थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे पाकिस्तान की मईशत पर। साल के आखिरी दिन भी हमने किया था, साल के पहले दिन भी हम करेंगे। खुर्रम शहजाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ये मुझे वजीर खजाना के। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इब्तदाई तौर पर सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि व्हाट डज दैट मीन जब आप सुनते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक सर्वे में ये एक्सेप्ट किया गया है कि मुआशी हिसाब से पाकिस्तान थोड़ा बेहतर है, स्टॉक मार्केट नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। व्हाट डज दैट मीन टू यू? अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और एक ऐसे दिन जब नए साल की शुरुआत हुई, इसके साथ साथ एक इतनी बड़ी न्यूज आना और बहुत पॉजिटिव न्यूज आना पाकिस्तान के लिए, बहुत पॉजिटिव सर्वे रिजल्ट्स आना, ये इन इटसेल्फ एक बड़ी चीज है। और आई थिंक ये फैक्ट्स ड्रिवन है। ऑफ कोर्स सर्वेज जो होते हैं, एक्चुअल लोग जो होते हैं, तकरीबन 60,000 लोग का सर्वे किया गया है। और ये गैलप पाकिस्तान ने और गैलप इंटरनेशनल जो पूरी दुनिया में 60 कंट्रीज से ज्यादा जो है उनका सर्वे किया है, उसमें पाकिस्तान जो है वो बहुत बेहतर नजर आया है। ठीक है, इसमें 3-4 एरियाज हैं। एक तो ये कि कॉन्फिडेंस कितना है एक आम पाकिस्तानी को अगले साल बेहतरी के लिए। अब बेहतरी 3-4 तरीकों से जो है 2-3 तरीकों से नापी जाती है। एक ये कि वो कितना एक्सपेक्ट करता है कि पीस कितना होगा दुनिया में, पाकिस्तान में, और दूसरा एक्सपेक्ट करता है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो मुआशी बेहतरी है वो कितनी होगी अगले साल, और तीसरा जो है ओवरऑल कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस में तो पाकिस्तान जो है वो तकरीबन ये कह लें कि 51% लोग, आधे से ज्यादा लोग जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंट हैं पाकिस्तान के लिए 2026 में कि और बेहतरी होगी। अच्छा, इसके अलावा इससे बेहतर एक और चीज ये है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मुआशी जो सूरत हाल है, मुआशी बेहतरी, वो किस तरह से होगी। तो वो अगर मैं कंपेयर करूं कि पाकिस्तान का जो नंबर है 53% जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंडिया में जो है वो 39%, हमारे यहाँ 50% लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, उनकी प्रॉस्पेरिटी लोगों की बेहतर होगी, मुआशी हालत बेहतर होगी। इंडिया में 40 से भी कम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके कंट्री में जो है वो कितनी बेहतरी होगी या उनकी मुआशी जो हालत है वो बेहतर होगी। तो हमारे यहाँ उससे कई ज्यादा लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में ज्यादा बेहतरी होगी, ये एक बड़ा नंबर है। और दुनिया भर में अगर आप देखें तो दुनिया में 24% लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तकरीबन 1/4 हिस्सा लोगों का एक्सपेक्ट करता है कि दुनिया में बेहतरी होगी। तो इसका रीजन शायद ये भी है कि इंडिया से बेहतर है, वी हैव गॉट अ लॉट टू गेन, वर्ल्ड एवरेज से डबल है। जी ये एक्सपेक्ट करने में कि पाकिस्तानी इकोनॉमी में मजीद बेहतरी होगी 2026 में। ठीक। तो पाकिस्तान वैसे कौम भी ऐसी है कि हम मुश्किल हालात में भी अच्छा सोचते हैं, और फिर जाहिर है कि वी हैव गॉट अ लॉट टू गेन, बिकॉज ये है कि हमारी मईशत में चांसेस बहुत हैं और एक कहते हैं स्कोप बड़ा है कि वो बढ़ सकती है। एक चीज जो है, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनका हम तस्करा करते हैं कि वो बड़े स्टेबलाइज भी पाकिस्तान ने कर लिए हैं, लेकिन ग्रोथ वैसी नहीं है। और फिर यह है कि स्ट्रक्चरली अगर आपसे जानना चाहें तो क्या ऐसी चीज है जो कि हमारी मईशत को, उसकी रफ्तार को सुस्त करती है? अच्छा, एक तो मैं और पॉइंट ऐड करूंगा, ये जो गैलप सर्वे है इसके अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1994 से अभी तक 2025 तक जितने सर्वेज हुए हैं इस तरह के, यानी कि ये बुलंद तरीन रिकॉर्ड है, बिल्कुल बुलंद तरीन सतह, उसमें ये रिकॉर्ड है। और सिर्फ 5 मरतबा ऐसा हुआ है 1994 से, यानी कि 30 सालों में 5 मरतबा ऐसा हुआ है कि ये एक्सपेक्टेशन एक्सीड की हो, यानी कि ये जो 25 का साल की एक्सपेक्टेशन 26 के लिए है पाकिस्तानी की, ये पहले जो है सिर्फ 5 मरतबा हुई है 30 सालों में। तो ये उनमें से एक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपने ग्रोथ की बात, यस जी। दूसरा आपने ग्रोथ की बात की, तो ग्रोथ के अंदर जो है देखें, ये जो सारी स्टेबलाइजेशन हो रही है या हो चुकी है, और ये सारे जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, प्रोग्रेस होना शुरू हो गई है, महंगाई में कमी हो गई है। आज के नंबर अगर आप देखें महंगाई के, तो
एक्चुअली दिसंबर के महीने में नवंबर के महीने के हिसाब से इन्फ्लेशन की शरह नीचे हुई है। और इसी तरह से खासकर खाने पीने की अशिया की जो महंगाई है, और ये बावजूद इसके कि फ्लड्स आए पाकिस्तान में पिछले 2-3 महीने में, आपने देखा तबाही दोबारा हुई है, उसके बावजूद जो फूड की महंगाई है वो भी तकरीबन 2% नीचे है पिछले महीने के मुकाबले में, और ओवरऑल महंगाई की शरह 5-5.25 के करीब ही रह रही है, जो कि टारगेट से बहुत बेहतर है, टारगेट के अंदर ही है। तो ये अच्छी बात है, एक आम आदमी के लिए बेहतर हुई है। फिर पेट्रोल की कीमतें आप देखें, पेट्रोल डीजल की कीमतें आज 8 से 10 रुपए कम की गई हैं। ये एक और खबर है। इट्स अ वेरी गुड न्यूज। आपकी बात अपनी जगह बजा है, लेकिन मैं ये जो आदाद शुमार देख रहा हूं, इसमें कह रहे हैं कि 0.45% महंगाई कम हुई, लेकिन मैं गुज़िश्ता साल से अगर इसका कंपैरिजन करता हूं 2024 की निस्बत, उसमें 4.1% थी उस साल की जो एक एवरेज थी, इस साल 5.6% है। एक तो ये इस पे मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन। दूसरा ये है कि ये अगर इदारा शुमारियात की अगर हम चीजें देखें तो इसमें कह रहे हैं जी मतलब ये है कि ज़ाहिर है कि जो एक आवाम की बास्केट है उसके अंदर जी अंडे महंगे हैं, खुर्दनी तेल महंगा है, आटा महंगा है, ये सारी चीजें, टमाटर, प्याज एटसेट्रा एटसेट्रा, जाहिर है कि ये जरूरियाती जिंदगी की चीजें हैं, खाना बनाते हैं लोग इसी से। तो ये और खासतौर पर इस पर ही जो एक आम इंसान है उसका सबसे ज्यादा खर्च, तकरीबन उसकी इनकम का 50-60% इसी पे खर्च होता है। तो फिर इस बाबत क्या सोचा जा रहा है? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि फूड की जो महंगाई है उसमें मंथ ऑन मंथ कमी हुई है, और आप जो पिछले साल की जो है तनासब से बात कर रहे हैं, तो पिछले साल के मुकाबले में एक छोटा सा अपटिक है। जी जी। लेकिन देखें ओवर द पीरियड क्या होता है, कुछ महंगाई की शरह चलती है। हमारी जो इकोनॉमीज हैं, अगर आप सिमिलर इकोनॉमीज देखें, आप पूरे रीजन में इकोनॉमीज देख लें, इंडिया देख लें, बांग्लादेश देख लें, इवन फॉर दैट मैटर अगर आप तुर्की देख लें, नाइजीरिया देख लें, इजिप्ट देख लें, ये सब इकोनॉमीज की आज भी इन्फ्लेशन, खासकर इंडिया और बांग्लादेश, इनकी देख लें तो हम तो इनके नीचे अब आ चुके हैं महंगाई की शरह, अगर एवरेज पिछले कुछ महीनों की बात करें। और आप फिर अगर ये तुर्की, नाइजीरिया, इजिप्ट, इनकी मैं बात कर रहा हूं, इनकी अगर महंगाई देखें तो वही उन्हीं लेवल्स पे है, 30-30%, 35-35%, जो आज से 2-3 साल पहले थी। हमारी 2-3 साल पहले 30% पे थी। फूड इन्फ्लेशन 49% पे थी, आज फूड इन्फ्लेशन 3% पे है। लेकिन इसमें एक पहलू ये है, लेकिन इस बात बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन उन कंट्रीज की अगर आप देखें आज भी वो 30-35% है। तो कुछ तो ऐसा हो गया ना कि जी हमारी 30 से गिर के जो है 5 पे आ गई है, 4 पे आ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि महंगाई की शरह में इस्तेकाम आया है, कमी हुई है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि अभी भी अफोर्डेबिलिटी का इशू बिल्कुल है, ये बिल्कुल सही बात है कि आम आदमी की जो पर कैपिटा इनकम जो कमाने की इस्तेताअत है उसे बेहतर परचेजिंग पावर नहीं, यस दैट इज द पॉइंट। हाँ, वो ग्रोथ से आएगी। और वो ग्रोथ कैसे आएगी? देखें, आपने पिछले 40 साल देखें, 50 साल देखें ना, किस तरह से हम जो है वो एकदम से जो है वो कोई बेसिक अपनी प्रोडक्टिविटी ठीक नहीं करते, कैपेसिटी बिल्ड नहीं करते, अपने आप को संभालते नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं होती, टैक्सेस सही से हम नहीं लेते थे और खर्चे अपने कम नहीं करते थे। तो उसकी वजह से हम जो ग्रोथ लाते थे वो सिर्फ और सिर्फ बाहर से डॉलर बोरो करके, और हम जो है वो इंपोर्ट्स खोल देते थे और बहुत ज्यादा जो है ग्रोथ आती थी, और फिर हम हमेशा IMF प्रोग्राम में गए। इस मर्तबा जो है वो कोर्स को चेंज किया गया है और चेंज कर रहे हैं। विलिंगनेस है ग्रोथ की, और ग्रोथ के बगैर तो नहीं कोई चारा और, लेकिन ग्रोथ सस्टेनेबल होनी चाहिए, क्वालिटी यानी कि मयारी ग्रोथ होनी चाहिए। तो खुर्रम साहब, इसी पे मेरा सवाल अगर आप ले लें इसमें कि एक तो ये है कि आपने जिन चीजों की जानिब इशारा किया, अभी यह है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स उसी तरीके से हैं, उसमें कोई खातिर ख्वाह कमी नहीं आई है। अगर हम बात करें टैक्सेस की, तो जहां से लेने चाहिए वहां पर उस तरीके से, आपको याद है कि पिछले साल ताजिर दोस्त स्कीम से लेकर काफी सारी चीजें उधर ट्राई की गई, दे डिड नॉट वर्क। FBR को अभी भी 335 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। इस साल वजीर आजम पाकिस्तान ये कहते हैं कि हमने सैलरीड क्लास को रिलीफ देना है, इस पे कोई वर्किंग शुरू हुई है? ये कैसे पॉसिबल होगा, किस तरह से होगा? अब शिवाग, आपने 3-4 सवाल एक साथ कर दिया, प्लीज आप मुझे जवाब। जी, मैं टाइम दे रहा हूं। देखें, जो टैक्स आप जरा फिस्कल के नंबर्स देखें, गवर्नमेंट के टैक्सेस के और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के नंबर्स देखें फर्स्ट क्वार्टर के। फर्स्ट क्वार्टर में फिस्कल सरप्लस है, प्राइमरी सरप्लस है, यानी कि खर्चे कम हैं, टैक्सेस ज्यादा हैं, वसूलियां जो है वो ज्यादा है, टैक्सेस कम है। इसलिए सेकंड फिस्कल सरप्लस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, आफ्टर मेनी इयर्स। पहला फिस्कल सरप्लस 22 या 23 साल, मेरे ख्याल में 50 साल में आया था, वो लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में पहला फिस्कल सरप्लस था। फिस्कल सरप्लस का मतलब होता है टैक्सेस ज्यादा होना, खर्चे कम होना। ठीक है, इस साल भी फर्स्ट क्वार्टर में खर्चे कम है, टैक्सेस ज्यादा हैं। इसके बावजूद कि बजट के अंदर
پہلے 2-3 سلیبس کو سیلری ریلیف دیا گیا ہے. آج جو 1 لاکھ روپے کماتا ہے وہ 500 روپے ٹیکس دیتا ہے, اور اس سے تھوڑا زیادہ کماتا ہے تو اس کا ٹیکس بھی کم کیا گیا ہے. تو پہلے 2-3 سلیبس کا ٹیکس کم کیا گیا بجٹ میں. اسی طرح سے 0.5% کارپوریٹ ٹیکس میں کمی کی گئی ہے جو کہ سپر ٹیکس تھا. اگلے سال اب آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس پہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان منسٹری آف فائنانس نے ایک بڑا جو ہے اسٹرکچرل ریفارم کیا ہے کہ ایف بی آر سے پالیسی, ٹیکس پالیسی ہوتی ہے نا کہ ٹیکس کتنا لگانا ہے, کس پہ لگانا ہے, کب لگانا ہے, کیوں لگانا ہے, یہ ایف بی آر کے پاس تھا. پہلے ایف بی آر اپنے ٹارگٹ جو ہے نا یہ پالیسی خود کر رہا تھا, ٹیکس خود لگا رہا تھا اور وصول بھی خود کر رہا تھا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی آپ ایک پولیس والے سے کہیں کہ جی سزا بھی آپ دیں گے, جج بھی آپ ہیں, جوری بھی آپ ہیں, ایگزیکیوشنر بھی آپ ہیں. اب یہ ہوا کہ ایف بی آر کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ کلیکشن کریں گے, جو پالیسی ہوگی وہ ویلیو کے اوپر ہوگی کہ کیا کوئی خاص جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں یا لگائے جائیں گے یا نہیں لگائے جائیں گے یا ختم کیے جائیں گے تو ان کا ویلیو امپیکٹ کیا ہوگا, کیا اکانومی میں بہتری آئے گی, گروتھ میں بہتری آئے گی. یہ ٹیکس پالیسی آفس سیٹ اپ کر دیا گیا, آلریڈی کام کر رہا ہے, آلریڈی چیمبرز کے ساتھ مل رہا ہے, ان کے پروپوزلز لے رہا ہے اور اس میں کام ہو رہا ہے. اس بجٹ میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ ساری چیزیں کرنے کی کوشش کی جائے گی جو کہ اور مزید سلیبس کو کوئی ریلیف ملے گا سیلریڈ کلاس میں. کم کریں گے انشاءاللہ. خرم صاحب مزید جو سیلریڈ کلاس کی مزید سلیبس ہیں ان کو بھی کوئی آگے کچھ اس میں ریلیف ملے گا ٹیکس پہ؟ جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں. دیکھیں ٹیکس پالیسی آفس سیٹ اپ کرنے کا مطلب ہے کہ ان سے یہ لیا جائے کہ جی جو کارپوریٹ سیکٹر اور سیلریڈ کلاس ہے, جو فارمل سیکٹر ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ ٹیکس برڈن ابھی بھی ہیں, ریلیف دیا گیا لیکن ابھی بھی بہت برڈن ہے. ان میں سے کمی کیسے لائی جائے اور وہ جو شارٹ فال ہے یا وہ جو گیپ ہے جو نان ٹیکس پیئر ہیں یا انڈر ٹیکس ہیں یا ان ٹیکس ہیں ان سے کیسے لیا جائے, کس کو لایا جائے. آپ کو پتا ہے ہم دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا سکتے, اس کے لیے ہمیں بہت کام کرنا ہے. وہ کام شروع ہو چکا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن جاری. آپ نے دیکھا ہوگا پرائم منسٹر نے کل بھی جو ہے اناؤنس کیا ہے کہ اپنا ہوم گراؤنڈ ریفارمز پروگرام جو کہ 2027 کے بعد ہم نے نہیں جانا آئی ایم ایف کے پاس, آپ یہ کہہ رہے ہیں. ڈیٹیل میں جو انہوں نے ایکسپلین کیا کل کہ کیسے نمبرز اچیو ہوئے ہیں, کیسے ان کو کنورٹ کرنا ہے ریفارمز کی ریزلٹس میں تاکہ اکانومی ٹریک پر اپنا ٹرو پوٹینشیل جو ہے. تو 2027 کے بعد 2027 میں جب ختم ہو رہا ہے پلان, ہم دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, یہ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ دیکھیں اب ہم تو یہی کہیں گے نا کیوں جائیں گے, مطلب ایز اے پاکستانی بھی اور ایز پارٹ آف دا ٹیم بھی ہم تو کہیں گے کہ آج ہم پروگرام کو جو ہے کمپلیٹ کر لیں. لیکن دیکھیں بات یہ کہ ایک پروگرام میں رہ کے اسے کمپلیٹ کرنا اور اسٹیئنگ دا کورس, یہ بڑا کی ٹیگ لائن ہے جو کہتے ہیں, اسٹیئنگ دا کورس از امپورٹنٹ, جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم نکلیں گے اس سے. چلیں, بہت شکریہ آپ کا خرم شہزاد صاحب فار یور ٹائم. اب یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گی. جی بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم سال کا پہلا پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں ہے, تو حکومت سے یہی ایک عرض ہے کہ عوام کے بارے میں سوچیں. جی باقی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہیں لیکن اب ذرا ریلیف پہنچانے کا عمل ہونا چاہیے, بے روزگاری ختم ہونی چاہیے, لوگوں کی پرچیزنگ پاور بہتر کریں. اگر مہنگائی کم نہیں کر سکتے تو ان کی قوت خرید میں اضافہ کریں, کیونکہ عوام آپ کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں, ان کی امید کو نہ توڑیں. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.